अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने चैनल से कुछ सोशल और लीगल इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ और स्पेशली ख़वातीन के हकूक़ पे बात कर रही हूँ। हम लोगों ने आजकल टॉपिक शुरू किया हुआ है और वो टॉपिक है निकाहनामा और उसके इम्पोर्टेंट कॉलम्स और किस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं किस तरह से उनके फ्यूचर को उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा से हम दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। तो मैंने ज़िक्र किया था कि निकाहनामे के टोटल 25 कॉलम्स होते हैं, टोटल 25 कॉलम होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक दूल्हा दुल्हन की तफसील से मुतालिक होते हैं, उनके एड्रेसेस, उनकी एज, उनके आईडी कार्ड नंबर्स, उनकी जो है उनके रिहायशी पता वगैरह, उनके वकीलों के नाम, उनकी शादी अंजाम पाने की तारीख़ वगैरह, गवाहान की तफसील, ये 1 से लेकर 12 तक होते हैं। फिर आता है जनाब 13 से लेकर 16 तक जो ख़वातीन से रिलेटेड कॉलम्स हैं और ये 13 से लेकर 16 तक ये ख़वातीन के हक़ महर के मुतालिक है। वो हक़ महर जो मर्द औरत को शादी के मौका पर, निकाह के मौका पर देता है और ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल होता है। मुअज्जल वो होता है जो फौरी तौर पे अदा कर दिया जाता है और गैर मुअज्जल जो उसकी मांगने पे या उसकी ऑन डिमांड जो होता है वो गैर मुअज्जल होता है। 13 में लिखा होता है महर की रकम, उसके बाद कितना 14 में होता है कितना मुअज्जल कितना गैर मुअज्जल और 15 में होता है कि कितना महर जो है वो अदा किया गया है फौरी तौर पे और उसके बाद 16 में आता है कि क्या हक़ महर के इवज़ कोई प्रॉपर्टी दी गई है या कुछ ऐसा है तो वो उसकी तफसील लिखी जाती है। ये 4 कॉलम जो हैं ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये ख़वातीन के से रिलेटेड होते हैं और ख़वातीन को और वालिदैन को चाहिए, बच्चियों को चाहिए कि इनको तफसील से पढ़ें और इस पे आपके फ्यूचर का इंहिसार होता है। और बार बार मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे सब अपने घरों में खुश रहें और कभी कोई झगड़ा ना बने, लेकिन जब आपको कभी अदालतों में जाना पड़ जाता है खुदा न खास्ता तो ये 4 कॉलम्स अगर फिल्ड प्रॉपरली नहीं होते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शादी से पहले, निकाह से पहले ये तफसीलात लड़के वालों के साथ बैठ के आप प्रॉपर तरीके से डिस्कस कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। उसके बाद हमने ज़िक्र किया था 17 का, 17 जिसमें कोई ख़ास शराइत होती हैं। 17 ख़ास शराइत ये यानी कि कोई भी ख़ास शराइत दोनों पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई तय पाती हैं तो उसको उसके अंदर वो लिख लेना चाहिए। और लेकिन मैंने मशवरा दिया था आपको कि इसमें आप किसी भी मुमकिन झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी जो है वो सिक्योर कीजिए और उनकी गार्डियनशिप सिक्योर कीजिए, उनका ख़र्चा सिक्योर कीजिए। उस वक़्त आपको नहीं पता होता कि आपको अल्लाह औलाद देगा या नहीं देगा या कितने बच्चे होंगे, आपकी कितनी औलाद होगी, लेकिन किसी भी मुमकिन झगड़े की सूरत में औलाद का हक़ आप अपने पास रखिए। इस कॉलम में इससे बेहतर शर्त और हो नहीं सकती, वो आप ज़रूर लिखवाइए। उसके बाद अगला आता है 18 जिसके अंदर होता है कि जी क्या मर्द ने, शौहर ने अपनी तलाक़ का हक़ अपनी वाइफ को तफवीज़ किया है, अपनी बीवी को तफवीज़ कर दिया, यानी कि उसने अपना जो उसके पास डिवोर्स का हक़ है, शरई हक़ है, वो उसने अपनी बीवी को ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी कि उसी तरह से तलाक़ बीवी ले सकती है जिस तरह से मर्द उसको तलाक़ देता है। तो ये भी कॉलम जो है इसको फिल्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में आप अदालतों में धक्के खाते फिरें। खुला के लिए मसाइल आपके लिए क्रिएट होते हैं। जब कंटेस्टेड मैटर होता है खुला में, समटाइम्स खुला में कंटेस्टेड मैटर नहीं होता, एक तरफा डिग्री हो जाती है। जब अगर दूसरा बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता, जवाब दावा नहीं देता तो वो मामला फिर भी आपका आसान हो जाता है, लेकिन समटाइम्स कंटेस्टेड मैटर हो जाता है। जब कंटेस्टेड मैटर हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा मामला फैमिली कोर्ट में आपका लंबा भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि आप ये हक़ जब इसमें लिखा हुआ है आपके पास ये कॉलम नंबर 18 में, तो आप काइंडली इसको यहीं पे सिक्योर कीजिए ताकि बाद में आपको अदालती मामला से जान आपकी छूट सके। उसके बाद 19 आ जाता है जो डिस्प्यूटेड है और इसके अंदर लिखा हुआ है क्या शौहर के हक़ पर, तलाक़ के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये कहा था कि इसको हमारी आला अदालतें जो हैं इसको गैर शरई करार दे चुकी हैं, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर लोग हर्जाने की रकम लिखवा लेते थे कि तलाक़ की सूरत में वो इतना हर्जाना पे करेगा। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि जी हक़ महर जो है वो ये तलाक़ जो है
ये मर्द का शरعی حق ہے, وہ اینی ٹائم دے سکتا ہے. اور میں نے یہی کل سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس شرط کو موجود رہنا چاہیے, اور طلاق کے اوپر جو ہے وہ ایک پابندی ہونی چاہیے. دونوں فریقین کے پاس ایسی پابندی ہونی چاہیے تاکہ طلاق کی ریشو میں کمی آ جائے. چلیں جناب, ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم 20 سے لے کر 25 تک باقی کے ڈسکس کرتے ہیں. 20 سے 25 تک کے جو کالمز ہیں وہ کمپلیٹ کر کے ہم اس کو آج اپنے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے. 20 میں لکھا ہوا ہے جناب, آیا شادی کے موقع پر مہر, نام, نفقہ وغیرہ کی کوئی تفصیل تیار کی گئی ہے, کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے, کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے, اگر کی گئی ہے تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت اہم کالم ہے, کالم نمبر 20 اسپیشلی خواتین کے لیے. کیونکہ اس بعد میں آپ کورٹس میں جا کے نان نفقے کے لیے کرتے ہیں, شوہر مینٹیننس نہیں دے رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے طلاقوں کی, بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جھگڑوں کی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی آپ, حالات بدل جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ جاب لیس ہو جائے, کچھ ہے جو وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو شرطیں لکھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ایک اسٹیمپ پیپر لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر تفصیل لکھ دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو پیمنٹ کرے گا, آپ کی منتھلی مینٹیننس کتنی دے گا, کیسے دے گا, وہ آپ اس خانے میں بھی لکھوا سکتے ہیں. اور ساتھ میں اس ایک کالم کے علاوہ آپ ایک اسٹیمپ پیپر لے کے اس کے اوپر بھی وہ پوری تفصیل دونوں پارٹیاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سیٹل کر سکتی ہیں. سپوز کہ اگر کہ لڑکے کا کوئی پراپرٹی ہے اور اس کا کوئی منتھلی رینٹ آتا ہے, یا کوئی اور اس کی زرعی زمین ہے جہاں سے کوئی ٹھیکے ویکے کی زمین آتی ہے, کوئی اماؤنٹ آتی ہے, تو وہ اس کو اپنی بیوی کے نام ایز کر سکتا ہے, منتھلی مینٹیننس کے نام پہ کر سکتا ہے. یہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی سیٹلمنٹ آپ لوگوں کے درمیان ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ منتھلی مینٹیننس اس طریقے سے پے کی جائے گی, اور اس کی تفصیل آپ الگ سے بھی پوری ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بھی جو کالم نمبر 20 ہے یہ خاتون کے حق کو محفوظ کرتا ہے, لہٰذا اس کو بھی فل کیجیے. اب آگے آتے ہیں جو ٹپیکل قسم کے ہیں, اور وہ مردوں کے ہیں, وہ دولہے کے, خاص طور پہ جو لڑکا ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا جی, 21 میں آیا ہے, آیا دولہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے, آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے پرمیشن لی ہے. ٹھیک ہے, یہ 21 ہے. اس کے آگے 2 سب کالمز آتے ہیں, الف اور بے. آیا دولہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ, آیا دولہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر دولہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچوں کی تعداد. یہ 21 پورا جو ہے یہ اس کے 21 ہے. اس کے بعد اس کے 2 سب کالمز آتے ہیں الف اور بے. ٹھیک ہے, اس میں بیسکلی دولہے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کی پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے, اگر ہے تو اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس نے کیا آئلی قانون کے تحت اس نے بیوی سے پرمیشن لی ہے. اگر بیوی سے پرمیشن نہیں لی تو اس نے کیا یونین کونسل میں اپنا مسئلہ بیان کر کے وہاں سے پرمیشن لی ہے, یا اس نے کوئی کسی عدالت سے کوئی پرمیشن لی ہے. اگر وہ کوئی ہو تو وہ یہاں پہ اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے, اور ساتھ میں اگر کوئی ججمنٹ والا کورٹ سے کوئی آرڈر لیا ہوا ہے اس نے تو وہ یہاں پہ لگایا جاتا ہے. یوزلی اس کو نہیں فل کیا جاتا, اس کو بھی ہمارے ہاں بڑا ہی غیر اہم کالم سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ اکثر لوگ مولوی صاحبان, ہمارے نکاح رجسٹرار صاحب جو ہے جن کی ٹریننگ بار میں کہتی ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ان کی ٹریننگز کرواتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان پہ شاید کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ فیلڈ نہیں ہوتی. ایک تو پارٹی بھی کہہ رہی ہوتی ہے چھوڑ دے اس کو, یا جو بھی ہوتا ہے اس کو لائن لگا دی جاتی ہے, لیکن اس کو تفصیلی لکھنا ضروری ہے. کہ وہ کنوارا ہے تو تفصیلی طور پہ لکھے کہ وہ کنوارا ہے اور اس کے ہاں پہلے کوئی بیوی موجود نہ ہے. اگر اس کی پہلے بیوی موجود ہے اور جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ یہاں پہ لکھے. آگے اس کو جو سب سیکشن آتا ہے کہ وہ رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ, مطلب اگر اس نے پہلا تو آ گیا کہ اس نے اگر وہ آلریڈی میرڈ ہے تو اس نے پرمیشن لی ہے تو اس کی پرمیشن کی تفصیل. اس کے بعد آگے الف آتا ہے, 21 کا الف آتا ہے, طلاق یافتہ ہے یا رنڈوا ہے. اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو طلاق کا سرٹیفکیٹ یہاں پہ اس نکاح نامے کے ساتھ لف کروائے گا, اٹیچ کروائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ رنڈوا ہے یعنی کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ساتھ میں یہاں پہ اس کی تفصیل لگوائے گا اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹس یہاں پہ پیش کرے گا, ساتھ میں اٹیچ کروائے گا. اچھا جی,
اور اس کے بچے کتنے ہیں ان کی تعداد بھی لکھے گا. اگر وہ طلاق یافتہ ہے اور بچوں کی کسٹڈی اس کے پاس ہے تو اس کی تفصیل لکھے گا, یا بیوی کے پاس بھی ہیں تب بھی وہ یہاں پہ اپنے بچوں کی پوری تفصیل, ان کے نام, ان کی عمریں, سب کچھ لکھوائے گا, اور ساتھ میں ان کی بچوں کی تعداد, ان کے نام, سب چیزیں وہ لکھوائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کے کالمز ہیں. 21 کالم جو ہے اس کے سب سیکشن الف اور بے یہ مرد سے متعلق ہے. پھر آگے 22واں بھی جو ہے وہ بھی دلہے کے لیے ہے. نمبر, تاریخ, مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں پہ وہ پرمیشن لیٹر لگائے گا, وہی پرمیشن لیٹر اوپر انہوں نے پوچھا ہے کہ 21 میں پوچھا ہے کہ کیا اس نے پرمیشن لی ہے یا نہیں لی. اوپر اس کی تفصیل لکھے گا, یہاں پہ بھی اس کی تفصیل لکھے گا. جو اس نے وہاں پہ کوئی پرمیشن کے لیے کوئی اپلیکیشن دی تو یونین کونسل والے ایک ڈائری نمبر دیتے ہیں, تو وہ ڈائری نمبر اس کو مراسلہ نمبر بولتے ہیں. ڈائری نمبر وہ یہاں لکھے گا, اس کی تفصیل لکھے گا, یا کورٹ آرڈر ہے تو اس کی تفصیل لکھے گا, وہ ساری یہاں پہ لکھے گا. اگر وہ آلریڈی میرڈ ہے اور وہ دوسری شادی کر رہا ہے, دوسری شادی سم ٹائمز عورت جو ہے وہ خود سے اجازت نہیں دیتی, لیکن مرد اگر کوئی کسی وجہ سے مجبور ہے, سپوز اس کی بیوی بھانج ہے, بچہ پیدا نہیں کر سکتی, تو اس صورت میں شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. بے شک اس کو بیوی جو ہے وہ اجازت نہیں بھی دے رہی تو وہ عدالت سے اجازت لے سکتا ہے اور یونین کونسل سے بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بولے بغیر بھی جھوٹ بول کے وہ شادی کر رہا ہے تو سم ٹائمز یہ جو کالمز ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں. جو ہمارے پاس پولیگیمی کے کیس آتے ہیں, سیکنڈ میرج وداؤٹ پرمیشن کے کیسز آتے ہیں, تو اس میں جب ہم دوسرا نکاح نامہ ہمیں ملتا ہے تو اس میں اکثر یہ جو کالمز ہوتے ہیں 21 اور 22 یہ اس کے اندر کوارا لکھا ہوتا ہے اور آگے اس کو نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں دی جاتی, اور یہیں سے اس مرد کو جو پولیگیمی کی جو سزا ہے وہ ہوتی ہے, اس کو جرمانہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ مرد حضرات سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی ریزن ہے تو پراپر طریقے سے پرمیشن لیجئے اور ان کالمز کو فل کیجئے. بعد میں آپ کو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں, وہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے فل کیجئے. کوئی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی دوسری آپ نے شادی کرنی ہے اور بلا وجہ بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ نے کوشش کیجئے کہ اپنی بیوی سے اجازت لے لیں. اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو کسی عدالت سے اجازت لے لیں, جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے وہ کریں اور ان 2 کالمز کو پراپر طریقے سے فل کریں. اور یہ خواتین کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, اس کے پاس بیوی موجود ہے, اس کے بچے موجود ہیں یا نہیں, تو وہ یہ کالم بھی وہ فل کروائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جناب 23واں, نکاح کا نام, بلدیت, اس کا پتہ. جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے وہ کس یونین کونسل سے ہے, اس کا کیا نام ہے, کیا پتہ ہے, کیا ہے وہ سب, یہ بھی بہت بڑا بلنڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, خاص طور پہ جب کورٹ میرجز وغیرہ کی جاتی ہیں اور یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہوتی, کیونکہ کئی دفعہ جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کو جو ہیں وہ چیٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو یہاں پہ اس کی تفصیل اتنی کمپلیٹ نہیں لکھتے. تو بعد میں ہم نیچے جو مہریں لگی ہوتی ہیں یا کوئی سگنیچرز ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے وہ چیزیں کو ٹریس کرنا پڑتا ہے. تو یہ یہاں بھی اس کی تفصیل ہوتی ہے. جو نکاح ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل کا یہ خانہ ہے. اس کے بعد شادی کو درج رجسٹر کرانے کی تاریخ. تو یہاں بھی جناب جو شادی کی ہوتی ہے اس کی لکھنی ہوتی ہے کہ رجسٹر کس طرح, یہ ایک لیگل جو ہے نا 24واں جو ہے یہ لیگل کالم ہے. اس کے اندر پوری کس دن نکاح رجسٹر کروایا گیا. پہلے تو ہم اس سے پہلے جو ہوتا ہے کالم, ایک کالم ہے جناب یہ ہے شادی, 12واں جو کالم ہے یہ ہے شادی سر انجام پانے کی. شادی جس دن سر انجام پاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اسی دن نکاح رجسٹر بھی ہو جاتا ہے. یہ وہ 12واں ہے جس دن شادی انجام پاتی ہے, اس کی ڈیٹ آتی ہے 12ویں کالم میں. اور 24 میں آتی ہے شادی کو رجسٹر کرانے کی تاریخ. یہ نکاح رجسٹرار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہاں پہ اس کو فل کرے, اور یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ یہ کالم فل نہیں ہوتا, یہ زیادہ تر میں نے خالی چھوٹا ہوا دیکھا ہے, کیونکہ انجام پانے کی تاریخ کو ہی سپوز کر لیا جاتا ہے کہ بس وہی رجسٹر کی تاریخ, حالانکہ رجسٹریشن کی تاریخ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کو, یہ لیگل کالم ہے, اس کو فل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آگے 25واں ہے فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک لیگل فیس ہے جو بہت نامنل سی ہے, یونین کونسلز کی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو آج کل کیا ہے, تو وہ ایک نامنل سی جو ہوتی ہے یونین کونسلز کی فیس ہوتی ہے, وہ
یہاں پہ، اور حالانکہ نکاح رجسٹرار جو ہے نا وہ زیادہ فیس لیتا ہے، کیونکہ لڑکے والے لڑکی والے اس کو خوشی سے زیادہ دے دیتے ہیں فیس، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لکھی نہیں جاتی، یہاں پہ ایسے ہی اس کو کالم کو بھی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی پراپر طریقے سے فل کیا جانا ضروری ہے۔ پھر اس کے نیچے 25 کے نیچے آ جاتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، یہاں پہ دلہا کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے دلہن کے وکیل کے دستخط ہوتے ہیں، دلہن کے دستخط ہوتے ہیں، پھر دلہا کے وکیل کے تقرر کے گواہ خان کے دستخط ہوتے ہیں، اور نیچے ان سب کے سگنیچرز، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر سب ہوتے ہیں، اور نیچے نکاح رجسٹرار کی سٹیمپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یونین کونسل کی سٹیمپ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی انکمپلیٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، لیکن پبلک لیگل ڈاکومنٹ ہے، لیکن ڈیلیبریٹلی اس کے کافی جو اس کے کالمز ہیں ان کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پہ لائنس لگا دی جاتی ہے۔ یہ اینڈ پہ بھی کئی جگہ آئی ڈی کارڈ نمبرز بھی ہمیں نہیں ملتے، انگوٹھے بھی نہیں ملتے۔ یہ اس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے، جب کسی نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی ہے تو ڈیلیبریٹلی لڑکی کے جو ہے وہ خانے انکمپلیٹ رکھے جاتے ہیں، لڑکے کے رکھے جاتے ہیں، تاکہ بعد میں کمپلیکیشنز کریٹ ہو سکے اور پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر سکیں۔ اور کئی دفعہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی فیملیز میں بھی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو نالائکی کی وجہ سے، نکاح رجسٹرار کی نالائکی کی وجہ سے ان کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، بعد میں بھگتنا لڑکی اور لڑکے والوں کو پڑتا ہے۔ لہٰذا ان کالمز کو کمپلیٹ، اس نکاح کو A to Z کمپلیٹلی فلڈ ہونا لازمی ہے، تاکہ آپ کو فیوچر میں کوئی پرابلم نہ لڑکے کو ہو سکے نہ لڑکی کو ہو سکے۔ اگر آپ اس کو آنکھیں کھول کے اپنے نکاح نامے کو فل کروا لیں گے اور دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے تمام شرائط اچھے طریقے سے طے کر لیں گی تو آپ فیوچر کے بہت سارے مسائل سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عدالتوں میں جو دھکے کھاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پروسیس کو مکمل کیجئے، اور تاکہ آپ ایک دوسرے کے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ محفوظ کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی اچھی زندگی گزرے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی، اور کائنڈلی یہ میری پھر پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی بچی کو اس نکاح نامے کو پڑھائیے، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اس کو سمجھائیے، خود بھی سمجھیے، اور اس کو کمپلیٹ فیل کیجئے، اور مزید کمپلیکیشن سے بچیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ شکریہ۔